बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो माजरत कि पिछले प्रोग्रामों में शरीक नहीं हो सका। पहले पिछले 2 प्रोग्राम जो हुए, एक में मैं गाँव में था और दूसरे में तो तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं बाकायदा शुरू करते हैं दर्स कुरान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज का जो मौजू मैंने सेलेक्ट किया है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर है। इसके के हवाले से जो कुरान की हमें जो रहनुमाई मिलती है, उसमें से चंद हवाले मैं आपके सामने रखूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह वलौ आमना अहलुल किताबि लकान खैरन लहुम मिनहुमुल मुमिनूना व अक्सरुहुमुल फासिकून। इसका तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूँ। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की रहनुमाई के लिए मबूस किए गए हो, मारूफ का हुक्म देते हो, मुनकर से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और अगर अहले किताब भी ईमान लाते तो उनके लिए बेहतर होता, उनमें से कुछ तो मोमिन हैं और अक्सर नाफरमान हैं। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का मतलब, जैसे कि हम सब जानते हैं, कि नेकियों का हुक्म और बुराइयों से रोकना। और ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाए और बुराइयों से रोके। कुरान में तकरीबन 8 मकामात पर उमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का हुक्म है, नसीहत की गई है। यानी अगर कोई शख्स अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम नहीं दे रहा, तो उसका मतलब है कि उसका दिल ईमान से खाली है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि कुरान और हदीस में इसकी बड़ी फजीलत आई है। और चंद हवाले के तौर पे मैं ज़िक्र करूँगा, बात ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इसी तरह जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि 8 मकामात पे कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने इसका अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का हुक्म दिया है। तो एक सूरह आल इमरान में 104 नंबर आयत है, आप में से हम देख सकते हैं कुरान खोल के भी। सूरत अल इमरान की 114 नंबर आयत है और सूरत अल इराफ की 157 नंबर आयत है। इसी तरह सूरह तौबा में 71 नंबर आयत, सूरह लकमान में 17 नंबर आयत है, सूरत अल हज में 43 नंबर आयत में और सूरह तौबा में 112 नंबर आयत है। इसमें भी अल्लाह ताला ने अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का हुक्म दिया गया है। तो ये जो 8 हवाले हैं, इनमें बार बार नही उमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की तलकीन गई है, जिससे वाज़ेह है कि इसकी कितनी अहमियत है और हमारे ये समाज में कितनी के लिए ज़रूरी है। एक इस्लामी माशरे में क्या इसकी अहमियत है। हम में से कुछ लोग तो हैं ये फ़र्ज़ अदा कर भी रहे हैं, एक किस्म का कि अमर बिल मारूफ का कुछ कर रहे हैं, कुछ फिर सिर्फ अमर बिल मारूफ कर रहे हैं और नही अनिल मुनकर नहीं कर रहे, और कुछ हैं जो दोनों कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं वो दोनों कर तो रहे हैं, लेकिन उस तरह नहीं कर रहे जिस तरह उनको करना चाहिए। तो इस हवाले से हम आज इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीज़ा जो है, ये एक इबादत है, बल्कि इसको अगर नबुवत विरासत की नबुवत कहा जाए तो ये भी बेजा ना होगा। लेकिन बदकिस्मती से शैतान ने जिस तरह बाकी चीज़ों को थोड़ा सा बदल के रख दिए और हमें धोखे में डाल दिया है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम इबादत समझते हैं, लेकिन बहुत सारी जो असल चीज़ें हैं उनको हम इबादत नहीं समझते। मैं मिसाल के तौर पे अर्ज़ करूँगा कि अब हम कुरान की तिलावत, ज़िक्र अज़कार है, नमाज रोज़ा है, दुनिया से बेरग़बती, लापरवाही, लातल्की वगैरह को तो शायद इबादत हमने समझ लिया है। लेकिन जो एक ज़रूरी चीज़ है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, इसको हमने वो इबादत का दर्जा नहीं दिया है और इसको एक बेकार सा काम समझ लिया है। कुछ चंद बुजुर्गों का ये काम है, जिनके कोई और काम नहीं है तो वो बस ये काम करेंगे, और जो बाकी लोग हैं ये उनका फरीज़ा शायद नहीं है। तो इसी की वजह से हम देख भी रहे हैं कि माशरे में बुराइयाँ आम हो रही हैं
اور نیکیوں کا وہ ماحول نہیں بن پا رہا، تو برکف اس پہ ہمیں ضرور غور و خوض کرنا چاہیے۔ جب ویسے بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب زیادہ تر افراد جو ہے وہ اصلاح کا کام چھوڑ دیتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ جو خلا پیدا ہوتا ہے اس کو پر کرنے کے لیے پھر جو غلط کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا جو مفسد ہوتے ہیں وہ اس کو پورا کرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے اس کا کوئی انجام اچھا نہیں ہوتا، اور وہ برائی کا ماحول پھر عام ہو جاتا ہے اور نیکی کرنا بھی مشکل ہو جاتی ہے، اور جو نیکی کام کرتے ہیں ان کو بھی ایک معیوب ایک قسم کا اور یا کم درجہ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کے پاس دعوت کے وسائل بھی موجود ہوں اور ان کو اسباب بھی ہوں اور مواقع بھی ہوں، اور اگر وہ دعوت کا فریضہ انجام نہیں دیتا تو یہ ان کے لیے ایک بڑا باعث پرس کی چیز ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، اس بارے میں پوچھے گا۔ جس طرح سورۃ ال عمران میں نے جس طرح پہلے بھی اشارہ کیا کہ سورۃ ال عمران 104 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ یعنی ایک یہ فرض ہے، ایک کہہ لیں یا فرض کفایہ کہہ لیں اس کو، کہ کچھ لوگوں کا یہ لازمی یہ کام کریں تبھی معاشرے میں فلاح ہوگی۔ اسی طرح احادیث میں بھی مختلف مقامات پہ ہمیں بہت سارا ملتی ہے، اس طرف روشنی رہنمائی ملتی ہے۔ جس طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم یا تو بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، یا پھر قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب بھیجے، کہ جب تم اسے پکارو گے تو وہ تمہاری سنے گا بھی نہیں۔ تو یعنی یہ کتنی بڑی وارننگ ہے کہ جب یہ کام نہیں کرو گے، یعنی جو نیکیوں کا حکم اور برائی سے روکو گے نہیں، تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیجے گا۔ تو یعنی یہ باعث عذاب بھی ہے یہ چیزیں، اور جب تم پکارو گے تو وہ تمہاری پکار بھی نہیں سنے گا، یعنی تمہاری دعاؤں کو بھی نہیں سنے گا۔ تو یہ جب ہم ظاہر کون ہے جو دعائیں سننے والا ہے، اگر اللہ تعالیٰ دعائیں ہماری نہیں سنے گا، وہ ہماری پکار نہیں سنے گا، تو کوئی بھی نہیں ہے جو ہمیں سہارا دے سکے یا ہماری پکار سن سکے۔ تو یہ ایک ہمارے لیے بڑی اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حدود پر قائم رہنے اور ان کے اندر داخل ہو جانے والے کی مثال ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے ایک کشتی پر سوار ہوئے، اور کشتی میں کے دو درجے ہیں، دو منازل ہیں، اور انہوں نے قرآن اندازی کی ہے کہ ایک اوپر والے درجے میں چلے گئے اور دوسرے درجے میں چلے گئے، نیچے والے میں، اور جب جو نیچے والے تھے ان کو اوپر والوں کے پاس آنا پڑتا تھا پانی لینے کے لیے، لیکن اگر وہ سوچتے کہ ہم نیچے والے کشتی میں سوراخ کر لیں کہ ہمارے لیے آسانی ہو اور ہم وہاں سے پانی لے سکیں، تو وہ سوراخ کرنا شروع کر دیں، تو اگر اوپر والے جو ہے ان کو منع نہ کریں کہ جی سوراخ نہ کریں، تو وہ ہلاکت سب کی ہوگی، سب برباد ہو جائیں گے۔ اور اگر اوپر والے جو ہے نیچے والے کو سمجھائیں کہ ایسا نہ کرو، اسے ہم سب کی بربادی ہوگی، تو وہ سب اسے بچ جائیں گے اور سب ہلاکت سے بچ جائیں گے۔ تو یہ بڑی خوبصورت مثال ہے کہ ایک معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے، یہ جب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو کچھ لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں نیکیوں کا، ان کا بھی وہ اجر ضائع ہو جاتا ہے اور ان کا بھی جو معاشرے پہ اثر ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آدمی میں کون سی بھلائی و خیر ہے جو اللہ کے محارم و حدود کی پامالی، دین اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے رغبتی دیکھی اور وہ خاموش و گونگا شیطان بنا بیٹھا رہے۔ یعنی غلط کاموں کا حکم دینے والا جس طرح شیطان ناطق ہوتا ہے، اسی طرح غلط کاموں اور غلط باتوں پر خاموش رہنے والا، ان سے منع نہ کرنے والا، اس کو گونگا شیطان قرار دیا گیا ہے۔
کیونکہ جو بھی مومن ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی جب دیکھتا ہے کہ ان پہ عمل نہیں ہو رہا، اس سے لاپرواہی برتی جا رہی ہے، تو وہ تو چین سے نہیں بیٹھتا، وہ تو کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو صحیح راست پہ لائے، ان سے روکے۔ اسی طرح کوئی نماز نہیں قائم کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کو ترغیب دیتا ہے کہ یہ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ان کو ادا کرو۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ایک اور مقام پہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی صفات بیان کی جا رہی ہے کہ جب ان کو ہم زمین میں اقتدار دیتے ہیں، ان کے پاؤں جماتے ہیں، تو وہ کیا کام کرتے ہیں؟ ایک تو پابندی سے نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر وہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور مقام پہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی۔ ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی اور وہ گناہ گار تھے۔ اور اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 117 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وما کان ربک لیہلک القری بظلم، سے ہلاک کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے، وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں۔ اس وقت فرد اور معاشرے کے خلاف کتنے برے اور مہلک انجام سامنے آئیں گے جب بعض طلبہ دین اور مصالح افراد یعنی اصلاح کا کام چھوڑ دیں، تو ظاہر جو گناہ ہے اس کو سپیس ملتی ہے، وہ گناہ عام ہو جاتا ہے۔ اور اس آیت میں اگر ہم غور کریں کہ اس میں جو لفظ استعمال ہوئے مصلحون ہوا ہے، تو قرآنی آیات میں بھی اور احادیث میں بھی جو استعمال ہوئے لفظ مصلحون ہوئے، ان کی نجات ان کی بتائی گئی ہے۔ جو دوسرا ہے صالحون یعنی نیکیاں کرنے والے، ان کی وہ اس میں وہ نہیں بیان کیا کہ صالحون نہیں بیان ہوا۔ اس طرح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ میں میری جان ہے، تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب بھیجے، پھر تم اسے پکارو تو وہ تمہاری سنے گا نہیں۔ تو اور اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا ہمارے بیچ نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم ہلاک ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب گندگی اور گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو پھر ہلاکت ہے۔ اس لیے جس طرح حدیث میں بھی اور قرآن میں بھی ذکر ہے کہ نجات مصلحون جو اصلاح کرنے والے ہیں ان کی ہے، جو صالحون ہے جو صرف نیکیاں کرنے والے ہیں ان کے لیے نجات نہیں ہے۔ محترم برادران اسلام، منکر کو بدلنے یا ختم کرنے سے پہلے یہ کام انجام دینے والے کے لیے کچھ امور کا خیال بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جتنا بڑا کام ہے اتنا ہی نازک کام بھی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ شریعت میں جو ممنوع چیز کیا ہے یا منکور چیز کیا ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ یہ جو منکر ہے ہر وقت عام طور پر سے لوگوں میں پایا جاتا ہو تو اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ اجتہادی مسائل میں سے نہ ہو کہ جن کے متعلق کوئی واضح حکم یا فرمان نہ ہو تو ہم ان کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ اس کے مزید کوئی فساد پیدا نہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے جو کوئی منکر دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدلے، اگر طاقت نہیں ہو تو اپنی زبان سے بدلے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل سے ہی برا سمجھے، مگر یہ ایمان کا کم یا کمزور تر درجہ ہے۔
تو اس میں ہاتھ سے روکنے کی بھی ہے بات آئی ہے اور زبان سے بھی، لیکن یہ ساری چیزیں بڑی حکمت طلب چیزیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھ سے پہلے جس امت میں بھی کسی نبی کو مبعوث کیا تو اس میں نبی کے کچھ حواری ہم نوا اور احباب و اصحاب ایسے ضرور رہے وہ جو اس کے طریقہ کو اپناتے اور اس کے حکم کے مطابق چلتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناکارے لوگ آئے جو اپنے کہنے کے مطابق کرتے نہیں، اور کرتے بھی تو وہ کام جس کا ان کو حکم نہیں ہوتا تھا۔ ایسے لوگوں سے جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے تو وہ مومن ہے، جو اپنی زبان سے غلط کاموں سے روک کر جہاد کرے تو وہ بھی مومن ہے، اور جو اپنے دل سے برا مان کر جہاد کرے تو وہ بھی مومن ہے۔ پھر اس کے بعد رائی کے دانہ برابر بھی ایمان کا بچ رہتا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر کی نکیر کرنے کو اپنی امت کے لیے واجب قرار دیا ہے، تاکہ اس کی وجہ سے معروف جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے عام ہو۔ جب منکر کا انکار اس سے زیادہ منکر کو ملتزم ہو تو اس وقت منکر کا انکار درست نہیں۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان عمرہ و ذمہ داران سے قتال کرنے کی اجازت مانگی تھی جو نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ افلا تقتلہم، کیا ہم ان کو قتل نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب تک وہ نماز قائم کرتے رہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو اپنے امیر کے اندر کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو صبر کرے اور اس کی اطاعت سے گریز نہ کرے۔ تو بڑے فتنے ہم جو آپ اور چھوٹے چھوٹے فتنے بھی ہم معاشرے میں دے رہے ہیں تو اس کی دیکھ رہے ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم صحیح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو صحیح سمجھ نہیں رہے، یا کئی دفعہ ہم اس کو سمجھنے میں غلطی کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ایک چھوٹی برائی بھی ہے وہ بڑی برائی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو لہذا یہ جو پر حدیث اور آئی ہیں تو ان کو جب بھی ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں ان پہ ضرور غور کریں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت علیہ وسلم کی زندگی میں کہ حضرت علیہ وسلم جب مکہ شریف میں تشریف فرما تھے تو انہوں نے بہت ساری چیزیں تھیں جو حضرت وسلم کو پسند نہیں تھی، لیکن ان کو آپ وسلم نے روکا نہیں ہے۔ اور پھر حتیٰ کہ جب مدینہ شریف میں بھی آپ وسلم تشریف لے اور وہاں پہ آپ کو حکومت بھی ملی تو پھر بھی آپ نے ان کو گوارا کیا اور ان کو برداشت کیا، ان کو اس طرح ہاتھ سے نہیں روکا، کیونکہ حضرت وسلم کو معلوم تھا کہ یہ قریش جو ہے وہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کا ایمان اس درجے کا نہیں تھا، تو وہ مقصد اس کا یہ تھا کہ مزید کوئی اسے افراتفری یا خلچار معاشرے میں پیدا نہ ہو۔ اس لیے جو انکار منکر کے 4 درجے علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ پہلا درجہ کہ منکر ختم ہو اور مکمل ختم ہو، دوسرا درجہ ہے کہ منکر کم ہو اور مکمل ختم نہ ہو، اور تیسرا درجہ منکر کے انکار سے اس جیسا دوسرا منکر سامنے آ جائے، اور چوتھا درجہ جو علماء کرام نے بیان کیا کہ منکر کے انکار سے اس سے بڑی خرابی ہونے کا اندیشہ ہو۔ تو پہلے 2 درجے تو ظاہر اچھے ہیں اور ان کو کا حکم دیا گیا، لیکن خاص طور پہ جو چوتھا درجہ ہے کہ منکر کے انکار سے اس سے بڑی خرابی ہونے کا اندیشہ نہ ہو، اندیشہ پیدا اگر ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور پھر یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایسا کام ہے کہ یہ ایسے آدمی کو بھی کرنا چاہیے کہ وہ جو اس پہ رکھتا ہو، اختیار رکھتا ہو۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کچھ چیزیں تو ہیں حکومت کی یا بڑے لیول کی کرنے کی ہوتی ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر وہ حکومت کر سکتی ہے، لیکن ہم میں سے ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پہ گھر کا سربراہ ہے، کوئی
کسی دفتر میں ایک مقام رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کم از کم اپنے حد تک ضرور وہاں پہ اس پہ عمل کرائے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اختیار کرے۔ اسی طرح آخر میں ایک دو حدیث بیان آپ کے سامنے رکھوں گا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایت فرمائی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ان سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ اور وسلم نے فرمایا کہ آسانی کرو صحتی نہ کرو، خوشخبری دو اور نفرت نہ پھیلاؤ، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو ذمہ دار بنا کر اپنے کسی کام کے لیے صحابہ کی طرف بھیجتے تو حکم دیتے کہ لوگوں کو خوشخبری سناؤ اور انہیں متنفر نہ کرو، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان کو مشکلات میں نہ ڈالو۔ تو اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ کچھ یہودی آئے اور انہوں نے وسلم پر سلام بھیجنے کے بجائے الفاظ استعمال کی کہ السلام علیکم، یعنی نعوذ باللہ، جس کا مطلب تھا کہ یعنی تم پر موت ہو۔ تو حضرت عائشہ نے بھی وہی الفاظ لوٹائے تو وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اور وسلم نے فرمایا کہ تمام معاملات میں نرمی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، لہذا نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ اور حضرت وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ وعلیکم، تو یہ اس کے لیے کافی تھا، تو وہ الفاظ ان کو نہیں لوٹانے چاہیے تھے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنا درس اختتام پذیر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو مثبت انداز میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ جزاک الخیر جی نیاز صاحب، آپ نے ماشاء اللہ بڑی اچھی تیاری کے ساتھ اپنا پروگرام دیا۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر شاہد رفیع بھائی، آپ کچھ اس میں ایڈوائز کرنا چاہیں؟ جی شاہد رفیع بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ اچھی تیاری کے ساتھ نیازی صاحب نے درس دیا ہے، اور یہ مجھے نہیں اندازہ کہ یہ ان کا پہلا درس ہے یا پہلے بھی دیتے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ پہلے جی جی اچھا، ماشاءاللہ پہلے درس کے لحاظ سے تو بہت عمدہ درس دیا ہے انہوں نے، اور کچھ تجوید کے حوالے سے تو میرا خیال ہے صاحبزادہ صاحب کوئی تبصرہ کریں گے۔ تو کچھ پہلے درس کی وجہ سے ہی شاید ایک چیز یہ رہی کہ کچھ الفاظ جو ہے نا بدل گئے، مثلا جیسے کہتے ہیں کہ علماء ورثۃ الانبیاء، تو انہوں نے وہ علماء کو داعیان میں تبدیل کیا، اور لیکن اس میں بھی یہ نبوت کی وراثت کہنا چاہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ وراثت کی نبوت ہے۔ تو خیر یہ تو ایسے ہی سننے والا کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ سلپ آف ٹنگ ہے۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جس میں جیسے ایک فتوے کی زبان محسوس ہو رہی تھی، تو وہ میرا خیال ہے کہ مدرس اور داعی کے طور پر ہی رہنا چاہیے۔ مثلا یہ کہ مصلح کی نجات ہوگی، صالحین کی نجات نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک دم چونکا دینے والی بات ہوتی ہے۔ تو یا یہ کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام نہیں کر رہا وہ ایمان سے خالی ہے، تو یہ انداز میرا خیال ہے اس کو نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کی کمزوری ہے، اس کو اس جانب توجہ دینی چاہیے، ایک مومن سے اس کا تقاضا کیا گیا ہے وغیرہ۔ بہرحال انہوں نے بہت ساری آیات کوٹ کی ہیں اور بہت سارے احادیث بھی، جس سے وہ اندازہ ہو رہا ہے کہ تیاری محنت سے کی انہوں نے۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ آدمی محنت کرے اور مشق کرے تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ یہ ایک اچھا مدرس بننے کی پوری صلاحیت ان میں نظر آتی ہے۔ جزاک اللہ خیر جی رفیع بھائی۔ مولا بخاری صاحب، ولی اللہ بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
نیازی صاحب نے بہت شاندار درس دیا، اور وہ کہیں سے مواد کی پوری ایک بوری بھر کر لائے تھے جو تقریباً خالی کر کے گئے۔ مواد کے اعتبار سے ماشاءاللہ آج کے دونوں ساتھیوں کا درس جو ہے وہ بہت اچھا درس تھا۔ ابتدائیے میں ہمارے جو سیکھنے والے مدرسین ہیں وہ چھوٹی موٹی تصحیح کر لیں اپنی، تو درس کی ابتدا جو جتنی اچھی ہوگی ظاہر ہے کہ وہ سامعین کو شروع سے ہی اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ فہیم مشرف بھائی کی طرح ان سے بھی ایک ہوئی کہ پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر آیت، پھر کوئی اور چیز بیان کر کے پھر ترجمہ اور پھر وضاحت۔ تو اگر یہ جو خطبہ ہوتا ہے شروع میں، یہ فرض نہیں ہے کہ لازمی آپ نحمدہ نصلی سے شروع کریں، یا کسی بھی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام، یہ فرض نہیں ہے۔ لیکن جو مروجہ ایک اسلوب ہے ایک مدرس کے لیے، اس کے لیے یہ ایک ابتدائیہ جو ہے وہ بہت جاندار ہو جاتا ہے۔ اگر خطبہ پڑھنا ممکن نہیں ہوتا تو پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر اچھی طرح آیت پڑھی جائے، اور آیت کے بعد ترجمہ، اور ترجمے کے بعد اس کی مختصر وضاحت، اور پھر آپ اپنے موضوع کی باقی چیزیں بیان کر سکتے ہیں۔ مواد کے اندر ان کا ایک پلس پوائنٹ یہ تھا کہ بعض چیزیں انہوں نے ایسی بیان کی جو کشش رکھتی تھی، جیسے کہ امر بالمعروف کا ذکر قرآن پاک میں 8 مرتبہ آیا ہے، یا کچھ اور انہوں نے صورتوں کے بھی نام لیے، اور پھر آیات نمبر کا بھی، اور پھر احادیث میں بھی انہوں نے اسی طرح کیا۔ یہ بہت اچھی چیز تھی جو بہت کم مدرسین کے حصے میں آتی ہے۔ تجوید پر اور کچھ باقی چیزوں پر ڈاکٹر صاحب نے بات کر لی ہے، تو تجوید کے حوالے سے میری ان سے یہی گزارش ہوگی کہ جب تک آپ عبور حاصل نہ کر لیں تو احادیث کا جو متن ہے آپ اس کو چھوڑ دیں، اور جو آپ آہستہ آہستہ اس میدان میں آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بہت خوشائند ہے کہ آپ کا یہ پہلا درس تھا، اور پہلا ہی درس بہت جامع درس تھا۔ تو آپ جو اس میں آگے بڑھتے جائیں، مواد کی تیاری، مواد کو اخذ کرنا اور پھر اس کو ترتیب دینا، اس میں تو آپ نے ماشاءاللہ ابتدا ہی سے مہارت نظر آئی ہے۔ تو عربی مواد آپ کم کر دیں، اور جو آپ آگے بڑھتے جائیں اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ کرتے چلے جائیں، تو یہ یقیناً آپ کے لیے بہتری ثابت ہوگی۔ باقی اوورآل جو لہجہ تھا فہیم بھائی کی طرح ان کا بھی تھوڑا دھیما لہجہ تھا، یعنی 90% گفتگو ان کی دھیمے ہی انداز میں تھی، جبکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھی، یعنی بہت سارا مواد اس میں موجود ہے، کچھ بلند ہو جاتی تھی، چہرے کے تاثرات بھی سخت ہو جاتے تھے، تو ان چیزوں کا بھی اگر تھوڑا سا ٹچ ہو جاتا تو بہت اچھا تھا۔ ایک اور بہت اچھی چیز تھی کہ آج کے دور میں ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کیسے سر انجام دے سکتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں انہوں نے بیان کی، اور اس میں تھوڑا اضافہ ہونا چاہیے تھا، یعنی آج کے دور میں منکر کو ختم کرنا اور امر بالمعروف میں اپنا حصہ ڈالنا، اس کا 2 سے 3 بار انہوں نے وقتاً فوقتاً اس کو ٹچ کیا، لیکن اس کو اچھی طرح ایکسپلین کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ بہرحال یہ تو بالکل ہی ان کا ابتدائی درس تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اس ٹیم میں اس سیشن میں جو مدرسین تیار ہو رہے ہیں اس میں نیازی صاحب انشاءاللہ ایک بہترین مدرس صاحب۔ جزاک اللہ خیر جی۔ اپنا مولانا بخاری صاحب ماشاءاللہ آپ کا تبصرہ بہت جاندار اور بڑا انکریجنگ تھا، اور انشاءاللہ جیسے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ نیاز صاحب جو ہے ایک بہترین مدرس ثابت ہوں گے، میرا بھی اپنا یہی اپنا ہے۔ نیاز صاحب اس میں 2-3 سوالات ہیں جو میں پوچھنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے حوالہ جات کیا تھے اس پروگرام کو تیار کرنے میں، آپ نے کون کون سی تفاسیر یا کتابیں استعمال کی؟ نیٹ سے لیے جی زیادہ تر تو۔ اچھا نیٹ سے لی ہیں؟ نہیں نیٹ سے کیسے، مثلا مضامین اٹھائے آپ نے نیٹ سے؟ جی مضامین، کچھ مضامین تفسیر دیکھنے کا موقع ملا آپ کو ڈائریکٹلی کوئی؟ نہیں تفسیر نہیں دیکھ سکا۔ آپ بے شک نیٹ سے جتنا مرضی مواد اٹھا لیں، لیکن ڈیفینیٹ جو ہے نا ایک دو تفاسیر ضرور دیکھیں، کیونکہ جو پھر وہ ڈیفائن جو عالم ہوتے ہیں وہ جو تفاسیر والے وہ ہوتے ہیں، باقی نیٹ میں لوگوں نے مٹیریل ڈالا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ۔ دوسرا میرا سوال ہے کتنا وقت آپ نے دیا اس کو تیاری میں؟ صحیح جی جی۔ کتنا وقت میں آپ کو لگا اس کی تیاری میں؟ اس میں کچھ زیادہ ٹائم نہیں دے سکا، کوئی تقریباً 2 سے 3 گھنٹے۔ تو اگر آپ نے 2 سے 3 گھنٹے میں یہ پروگرام تیار کر کے دیا ہے تو یہ تو سپر پروگرام ہے۔ پھر تو اگر آپ دیکھیں، اگر آپ اس میں 8 یا 10 گھنٹے دیتے، یہ جیسے ہم نے
آلریڈی آپ کو کہا ہوا ہے کہ آپ جو ہے نا اس میں 2 ہفتے لگائیں، پہلے اس مواد کو سلیکٹ کریں، پھر اس کو رائٹ اپ تیار کریں، پھر اس کو پریزنٹ کریں، اپنی فیملی میں پریزنٹ کریں، دوستوں میں پریزنٹ کریں، موبائل پہ خود ریکارڈ کریں، اس کے بعد آپ دیں تو پھر آپ دیکھیں کتنا پالش ہو گیا یہ پروگرام آتا. تو اگر آپ نے 2 دن تو پھر تو بہت ہی زبردست پروگرام ہے، اگر اتنے کم ٹائم میں آپ نے تیار کیا. میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنا اچھا پروگرام کم ٹائم میں دے سکتا ہوں. ماشاء اللہ پھر تو بہت اچھا پروگرام تھا. آپ کچھ دیر کے لیے کچھ لمحے کے لیے رکے تھے، خاموش ہوئے تھے. جو پروگرام ہے پروگرام کے درمیان آپ خاموش نہیں ہو سکتے، آپ بولتے رہیں گے، اور اگر کوئی آپ کے ذہن میں کچھ چیز ہے وہ کریں گے، آپ رکیں گے. رکتے ہیں تب تو جو سننے والے ان کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے، تو اس کو ذہن کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کبھی بھی نہیں رکیں گے. تو اس میں جو ہے نا آپ کی جو سب سے اہم بات تھی وہ حوالہ جات تھے. جیسے بخاری صاحب نے بھی کہا، آپ نے احادیث بہت اچھے طریقے سے تیار کر کے دی، کیونکہ آپ نے کتاب کا بھی حوالہ دیا اور حدیث میں جو ہیں اپنے راوی ان کا بھی حوالہ دیا. جب یہ حوالہ آپ دیتے ہیں نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے پروگرام تیار کیا ہے. اب حوالے کے بغیر بات کریں تو آپ نے ماشاءاللہ اچھے حوالے دیے ہیں. آپ کا پروگرام بہت اچھا تھا. انشاءاللہ آپ کوشش کریں اگلا آئندہ کو پروگرام آپ کا مس نہ ہو. اپنے ٹائم کو صحیح جو ہے وہ آپ تقسیم کر لیں. اس کے 3 حصے ہیں، اس کی تیاری ہے، اس کا رائٹ اپ ہے، اور پھر اس کی ادائیگی ہے. اور ان تینوں کو علیحدہ ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو اسی ساتھ ماشاء اللہ بہت مبارک آپ کو اس پہلے پروگرام کی، اور آپ کو بہت سے پروگرام. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. جی اپنا انجینئر گلدار خان صاحب.